बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, मुल्क के सियासी उफ़क़ के ऊपर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिन पर यकीनन बात होनी चाहिए और आज उन्हीं पर हम बात करेंगे। एक तो है कि सदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास बुला लिया है, यानी कल मंगल वाले दिन ये इजलास शुरू होगा और ये ऐसे लम्हात में हो रहा है जब 27वीं आईनी तरमीम जो है, जो हाल ही में हुई है, उस पर पूरे मुल्क के अंदर जो है बहस जारी है। वकला जो है यानी लीगल फ्रेटर्निटी वो सरापा एहतजाज है, यानी अप्स इन द आर्म्स है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात देखें तो मुल्क की जो सियासी जो लीडरशिप है वो भी इसके ऊपर मुतजाद जो है वो राय रखती है। ऐसे मौके के ऊपर एक और जो अहम इशू है जिसके ऊपर हुकूमती ज़ोमा जो है बहुत बात कर रहे हैं, खास तौर पर आज सेनेटर वाडा ने भी ये बात की है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लग सकता है और उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ये कहा है कि अगर बदमाशी चलेगी या बदमाशी करने की कोशिश की जाएगी तो फिर इस पर सोचा भी जा सकता है। इससे पहले भी इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन सवाल नाज़रीन यहाँ ये पैदा होता है कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने कौन सी बदमाशी की। अगर वो कहते हैं कि जनाब जो अदालतें हैं उनके अहकामात के मुताबिक जो है मुलाकात बानी पीटीआई से हो जानी चाहिए, तो इसमें क्या मुज़ायका है, मसला क्या है? खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कौन सी ऐसी इलीगल काम कर रहा है जिसकी वजह से आप ये कहें कि वहाँ जो है गवर्नर राज लगना चाहिए। उसके अलावा दूसरी बात जो आज मोहसिन नकवी साहब ने की, वज़ीर दाखिला ने, वो अफगानिस्तान के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि हम अफगानियों को यहाँ मुल्क से निकाल रहे हैं क्योंकि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो सबके सामने है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। वो तहफ़्फ़ुज़ किस तरह का है उस पर बात करेंगे। और एक अहम बड़ी खबर ये है कि आज दूध के हवाले से कराची के अंदर एक रिपोर्ट अदालत में पेश की गई और वो बड़ी मैं समझता हूँ कि स्टार्टलिंग किस्म की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट ये है कि जब सारे नमूने मंगवाए गए तो वहाँ एक बहस चल रही थी कि जनाब दूध की कीमत बढ़ाई जाए, लेकिन उस दौरान जितने भी नमूने ऑफिशियली इकट्ठे किए गए उसके बारे में ये बताया गया कि ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। ये इंसान को इन जो कलेक्शन की गई है जिन नमूनों की, उसे हरगिज़ नहीं पीना चाहिए। आज इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ पहले मेहमान है नसीर कंबोज साहब, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है, आप एडवोकेट भी हैं पेशे से। काशिफ बशीर साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा है और इसके अलावा भी हम टेलीफोन लाइन पर जो है मेहमानों को लेंगे, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले नसीर कंबोज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। क्या कोई और नई तरमीम होने जा रही है जी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पार्लियामेंट का इजलास जो है वो जब मुल्क में कोई भी हालात हो, कोई हंगामी सूरत हाल हो या कोई मामला हो, अब देखिए ना, अगर गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, बैरिस्टर अकील की स्टेटमेंट भी है, स्टेट मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि जी केपी के गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी जगहों पे जो है वो ना तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ तावन कर रही है, ना सिक्योरिटी के जो अदारे हैं, एजेंसीज जो है उनके साथ तावन कर रही है, और उल्टा जो है केपी के गवर्नमेंट जो है वो उनके बयानात या उनके इकदामात जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा कि पीछे जो मामलात थे कि अफगान वार थी और अफगानिस्तान का वजीर जो दाखिला था, खारजा था, वो जहां जाके इंडिया में जाके बैठा था और इंडिया को खुश करने वाली स्टेटमेंट्स दे रहा था। और ये कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि अफगानिस्तान के रास्ते जो पाकिस्तान में मामलात हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, उसमें अफगान गवर्नमेंट जो है वो पूरी शामिल है। और इसमें देखिए केपी के जो वजीर आला की स्टेटमेंटें हैं, वो जब बने हैं वजीर आला तो उन्होंने बड़े बुलंदो बांग जो बयानात दिए कि जी हम यहाँ से, क्या बयानात दिए? उन्होंने यही कहा कि जी हम जो है वो अपने सूबे में जो है वो जो एजेंसीज काम कर रही है। देखिए केपी के एक अहम सूबा है, अब पाकिस्तान में आप देखें वो हमले कर रहे हैं, डायरेक्ट हमलों के बाद जो है वो कैजुअलिटी हो रही है। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने जो केपी के वजीर आला के जो बयानात सुने, उस बयानात में उन्होंने अफगानिस्तान को कंडेम किया कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी जो हो रही है उसके हवाले से अगर हम देखें तो उन्होंने उसको कंडेम भी किया और कहा कि हम अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं, अपनी स्टेट के साथ खड़े हैं। वहां तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात है, कोई स्टेटमेंट उन्होंने दी हो कि हम अफगानिस्तान के साथ हैं, फिर तो समझ आती है। मेरा ख्याल ऑफिशियल रिकॉर्ड पे तो ऐसी कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। देखिए, जब केपी के वजीर आला जो है, जब वजीर आला चेंज किए गए थे तो वो वजीर आला जो चेंज हुए तो उनपे एलिगेशन ही यही था कि ये एजेंसीज के साथ तावन कर रहे हैं अफगान वार में, तो उनको तो एक जियाला वजीर आला चाहिए था। अभी तो मैं अभी वाले के कह रहा हूँ कि तो अब भी देखे, जब इन्होंने ओथ लिया या ओथ लेने के बाद जो उनकी पहली स्पीच थी तो उन्होंने यही कहा कि जी हम जो है जो है वो एजेंसीज को यहाँ से निकाल देंगे, एजेंसीज के साथ तावन नहीं करेंगे, और हम जो अफगानी एजेंसीज नहीं, उन्होंने ये जो बात की थी, मैं इसको थोड़ा वजाहत कर देता हूँ आपको। उन्होंने ये बयान ये दिया था कि जनाब ये जो मौजू है इसमें स्टेक होल्डर है अवाम, और हम इसके ऊपर बैठकर बातचीत हमें करनी चाहिए
اور افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے. یہ بات انہوں نے کی تھی, وہی گورنمنٹ نے بعد میں خود بھی کی. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ایک تو افغان پہلو پہ یہ پیج پہ نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, یا جو جنگ ہے یا جو اگر مذاکرات بھی انہوں نے بات کرنی ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور ایجنسیز کو اعتماد میں لے کے تو کی جا سکتے. ان کو تو اسٹریٹ فارورڈ یہ کہنا چاہیے جی ہم اپنے مسلح افواج کے ساتھ ہیں, ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, اور ایشو پہ ہم انڈیا کو موقع نہیں دیں گے. اب انڈیا دیکھیں نا ہر جگہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی انٹرنل اگر لڑائی ہے یا انٹرنل مسائل ہیں, ان مسائل کو جو ہے وہ ہوا دے رہا ہے. انڈیا اور کو کیا وہاں دیا, پہ کیا سمجھتے ہیں انڈیا کو انہوں نے فائدہ پہنچایا؟ دیکھیں نا انڈیا کو فائدہ کیا ہے کہ جب آپ اپنے سیکیورٹی کے اداروں پہ تنقید کریں گے یا اپنے سیکیورٹی کے اداروں کو جو ہے اس حد تک کہیں گے کہ جی افغانستان پہ جو ہم اگر آپریشن کر رہے ہیں یا افغانستان کو جو ہے وہ ہم پہ بم مارے تو ہم ان سے مذاکرات کی بات کریں, تو بات یہ ہے کہ یا اگر ہم نے میں نصیر صاحب اس میں چاہ رہا ہوں کہ میرا بھی آپ کوشچن لے لیں. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کب کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں, بلکہ انہوں نے مذاکرات کی جو بات کی بعد میں خود گورنمنٹ نے بھی وہ کی. قطر کے اندر مذاکرات ہوئے, ٹرکی میں جا کے مذاکرات ہوئے, جو بات انہوں نے ابتدا میں کی وہ گورنمنٹ نے خود بھی بعد میں کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب پاکستان نے جب افغانیوں کو یہاں سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا, اب اس کو امپلیمنٹ کیونکہ صوبہ کے پی کے ہے, اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے, ان پہ لازم ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے یا جو سیکیورٹی ایجنسیز کا لایا عمل ہے اس کو منوان اس کی اسپرٹ کے مطابق فالو کریں, وہ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. نصیر صاحب آپ بتائیں, کیا دیکھیں بات تو یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں کہ جناب گورنمنٹ کی جو بھی پالیسی افغانستان کے حوالے سے, ظاہری بات ہے پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو اس پہ تعاون ہونا چاہیے. آپ لوگ تعاون کیوں نہیں کر رہے بقول ان کا جو گلا ہے؟ مجھ سے سوال جی اچھا, تعاون جی بالکل سیدھی ساری بات ہے, ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ کہاں پہ تعاون ہو رہا ہے اور کہاں پہ نہیں ہو رہا. سہیل آفریدی صاحب سہیل آفریدی صاحب ان کی آنکھ میں اس لیے کھٹک رہے ہیں کیونکہ وہ اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, باہر بیٹھے ہیں, وہ اپنے قائد سے عمران خان سے ملاقات کی بات کرتے ہیں. صرف اور صرف یہ ایک پرابلم ہے, اگر وہ اپنے اس اصولی موقف سے پیچھے ہٹ جائیں تو وہ بہترین چوائس ہیں. اب اگر قانون کا کون سا ایسا راستہ ہے جو سہیل آفریدی صاحب نے اڈاپٹ نہیں کیا, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں, وہاں سے وہ اجازت لیتے ہیں اور اڈیالہ جاتے ہیں, اور ایک ایس ایچ او ان کو روک لیتا ہے رستے میں, وہ کہتا ہے میں نے آپ کو آگے نہیں جانے دینا. ایک صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ ہے, آپ کو وہ اچھا لگتا ہے, آپ کو وہ برا لگتا ہے, لیکن وہ ایک صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ ہے, اور آپ نے جس طرح سیٹیں کے پی کے سے بھی چھینی ہیں اس کے باوجود بھی آپ اس کی میجورٹی کو نہیں ہلا سکے. تو سوچئے اگر ان کے پاس جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ ملی ہوں تو وہ ان کے پاس کتنی میجورٹی تھی. افغانیوں کے حوالے سے جو بات یہ کریں, یہ جو گلا کریں, الزام لگا رہے ہیں, اس کے اندر کتنی صداقت ہے؟ سر افغانستان والا جو معاملہ ہے اس کے اندر ہمارا جو موقف تھا وہ تو حکومت نے خود تسلیم کیا ہے. ہم نے پہلے دن یہ موقف لیا, عمران خان صاحب کا یہ موقف تھا, سہیل آفریدی کا یہ موقف ہے, علی امین گنڈا پور کا بھی یہی موقف تھا کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے, ان کے ساتھ اگر مل بیٹھ کے معاملات طے ہو سکتے ہیں تو وہ بہترین حل ہے. تو پھر یہ گورنر راج کرنے کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہی صرف اور صرف یہ بات ہے کہ وہاں سے ان کو یہ سمیل ہوتا ہے کہ یہاں سے عوام اٹھ کر کھڑی ہوگی تو پھر ان سے یہ جو ہے عوام کا جو سمندر ہے وہ روکا نہیں جائے گا, اور سہیل آفریدی جو ہے وہ کوئی اس قسم کی ایجیٹیشن کر سکتا ہے جو عمران خان کی رہائی کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. اور اس حوالے سے ظاہر ہے ان کو گولیاں چلانی پڑیں, ان کو لوگوں کے گھر مسمار کرنا پڑے, ان کو عزتیں جو ہیں وہ ان کی بے آبرو کرنا پڑے, یا کسی بھی سٹیج پر جائیں. دیکھیں ایک سوری کاشف صاحب, اس میں یہ بھی تو بات ہے نا, ماضی کے اندر جو کچھ 9 مئی کے اوپر آپ کی جماعت نے کیا, کردار یا اگر بات کروں یا آپ کا جو جتنا بھی آپ کے فیچرز ہیں وہ کوئی اتنے اچھے تو نہیں ہیں. سر 9 مئی کے حوالے سے ہمارا آج بھی وہی موقف ہے کہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, پتا چلے گا کہ یہ کس نے کیا. ہم تو 9 مئی کے افیکٹنگ ہیں, ہم نے تو 9 مئی کے بعد جو کچھ بھگتا ہے وہ فوٹیجز موجود ہیں, سارا کچھ ویڈیوز تو ان فوٹیجز کو اور وہ جو بیانات ہیں سارے موجود. اب یہ تو نہ کہ فرشتوں نے آ کے یہ کام کیا. نہیں, جو فوٹیجز ہیں, جو بیانات ہیں, وہ جوڈیشل کمیشن ایک بیٹھے انڈیپینڈنٹ, اس کے سامنے وہ رکھی جائیں تو اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہمارا تو پہلے دن سے یہی موقف ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ پولیٹیکلی بینیفیشری اس کا کون ہے 9 مئی کا, تو آپ کو سارے تانے بانے ملتے جلتے جہاں پہ لے کے جائیں گے وہ آپ سب کو پتا چل جائے گا. اور میرے خیال میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بینیفیشری تو کوئی ہو گیا, آپ نے موقع تو آپ کی جماعت نے دیا. نہیں, احتجاج کون سے مہذب ملک نے روکا ہے؟ کرتے بالکل کرتے. آپ تو احتجاج کینٹ میں گھسنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کینٹ کیا نو گو ایریا تو نہیں ہے نا سر, کینٹ نو گو ایریا تو نہیں ہے, احتجاج تو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے.
تو ہم تو احتجاج کرنے گئے ہیں, ہم نے تو پرامن احتجاج کیا ہے. کہاں پہ گئے آپ؟ جا کے وہاں آئی ایس آئی کے دفتروں کو اگر آگ لگائیں گے, وہ یہی تو ہمارا موقف ہے نا. آرمی کی جو انسٹالیشن ہے ان کو جلائیں گے, وہاں جہاں پہ بھی کچھ ایسا ہوا ہے اس کی جوڈیشل انکوائری کرائیں, جو لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے وہ. اب دیکھیں نا, ہمارے جو ہزاروں لوگ, میں سینکڑوں کی بات نہیں کر رہا, ہزاروں لوگ تحریک انصاف کے جن کا تعلق تھا, جن کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ جس طرح بھی تھا, اور جن کا تعلق بھی نہیں تھا تحریک انصاف کے ساتھ, وہ بھی 9 مئی کے حوالے سے جس طرح انہوں نے جو ہے صوبتیں برداشت کی ہیں, وہ بھی پاکسٹیٹ کی ایک تاریخ کا حصہ ہے. دیکھیں نا, آپ نے اسٹیٹ کو جب بالکل للکارا اور سارا کچھ کیا تو پھر ظاہری بات ہے صوبتے کو آتی ہیں. دیکھیں اسٹیٹ کو نہیں للکارا کہیں پہ بھی. میں کاشف صاحب میں نصیر کمبوج صاحب کی طرف ہوں گا. نصیر کمبوج صاحب, ایک بات جو انہوں نے کی جو مجھے سمجھ آئی, انہوں نے کہا کہ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ اپنے قائد کی آزادی چاہتے ہیں, وہ اس کی موومنٹ چلا رہے ہیں, وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے جب کورٹ اس بات کی اجازت دے رہی ہے, میرا خیال ایک ملاقات تھی نا, اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہو رہی تھی, اس کو اتنا بڑا ایشو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اگر ملاقات کروا دیں, وہ بھی سی ایم ہے, ظاہری بات ہے ایک مینڈیٹ پورے صوبے کا لے کر آئے ہیں, وہ اگر سردی میں باہر بیٹھا ہوا ہے ایک وزیر اعلیٰ, اور ہائی کورٹ کے آرڈر, آپ خود بھی وکیل ہیں, میں نے اتنی بے توقیری عدالتوں کی کبھی نہیں دیکھی کہ آرڈر آپ جا رہے ہوں اور ایک سپرنٹینڈنٹ نہیں مان رہا یا ایک تھانے دار نہیں مان رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹیٹ میں مجھے تھوڑا سا بتائیے گا اختیار کس کے پاس ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے عدالتوں کا رستہ بھی اختیار کیا ہوا ہے ملاقات کے لیے, اور اس پہ اچھا اب اس میں میں آپ کو بتاؤں, اور یہ پولیٹیکل بات ہے, دیکھیں انہوں نے یہ ملاقات پولیٹیکل بات ہے. پرسوں ایک سٹیٹمنٹ منسٹر کی میں پڑھ رہا تھا, نون لیگ کے منسٹر, انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھے جو ہے وہ ریسپیکٹیبل انداز سے, یہ تڑی کے انداز میں, بدماشی کے انداز میں, اور یہ وزیر اعلیٰ صرف اس لیے بنے ہیں. دیکھیں وزیر اعلیٰ اگر بنے ہیں, میری بات سنیں, ہم نے سر جو پیٹیشن کورٹ میں فائل کی ہے نا, اس کا آغاز ہوتا ہے ریسپیکٹفلی شاید. دیکھیں عدالت میں, میری بات سنیں, عدالت میں ان کی پٹیشن ہے, ان کی کمپلائنس ہے, وہ ساری چیزیں پھر اگر گورنمنٹ پہ اگر کوئی ایٹ فالٹ ہوگا تو عدالت وہ معاملات کو دیکھ رہی ہے. لیکن اب یہ بات کیونکہ ہم سیاسی بات کر رہے ہیں, اب یہ دیکھیں کہ عمران خان نے اگر اس کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے, اس کا مینڈیٹ صرف یہ نہیں کہ صرف عمران خان کی پروٹیکشن کرنی ہے, اس کا مینڈیٹ یہ بھی ہے کہ کے پی کے لوگوں کو پروٹیکشن دینی ہے, ان کے فنڈامنٹل رائٹس دینے ہیں. اب کے پی کے میں نہیں کریں گے, میری بات سنیں, اگر وہ نہیں کریں گے تو اگلی دفعہ ان کو کوئی ووٹ دیکھیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مریم نواز صاحبہ یہاں پر 9 سال 9th 9th 10th کلاس کے بچوں کو جیلوں میں بھر رہی ہیں, سہیل افریدی صاحب بھی دیکھیں میری بات سنیں, وہ فیصلہ وہاں کی عوام کو کرنے دیں. ان پہ الزامات جو ہے نا وہ بڑے ہینیس ہیں کہ یہ ایک تو صوبہ چلانے میں بالکل جو ہے وہ فیلئر ہے, ان کا انکمپیٹنسی ہے, اور دوسرا جو منشیات کے ڈرگ پیڈلر ہیں ان کے خلاف جو مقدمات کرنے میں, پراسیکیوشن کرنے میں ان کو دلچسپی کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں, میری ساتھ بات سن لیجیے گا بیچ میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی انکمپیٹنسی ہے صوبہ چلانے میں, لیکن اگر آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھ لیں نصیر کمبوج صاحب, کہ $18 بلین کی 2 سال کے اندر, جس کے اندر آپ کی جو گورنمنٹ ہے موجودہ اور پلس یہ کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی نگران گورنمنٹ, اس میں $18 بلین کی کرپشن ہوئی ہے, اور اوپر کے لیول پر ہوئی ہے. آئی ایم ایف نے سارا بتایا. اس سے بڑی کوئی انکمپیٹنس ہے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ نے کوئی جواب بھی نہیں دیا, کوئی وضاحت بھی نہیں کی؟ اگر اسٹیٹ اس طرح چل رہی ہے تو آپ صوبے کا دھیان رکھ کے بیٹھے ہوئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ رپورٹس جو ہیں اداروں کی انڈیپینڈنٹلی, یا آئی ایم ایف کی ان کے دور میں بھی کتنا قرضہ لیا گیا, یہ چیزیں ہیں. دیکھیں میں بالکل ووٹ آئی ایم جس سے آپ قرضہ لے رہے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, وہ بتا رہی ہے کہ آپ $1 بلین کے قرضے کے لیے مرے جا رہے ہیں, لیکن $18 بلین کی آپ نے کرپشن کر لی, اور اوپر کے لیول پر یہ کرپشن. دیکھیں میری بات سنیں, کرپشن کا جو المیہ ہے نا, اس کو تو آپ ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے پورے پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے دور میں یہ فگر 10%, 10 پوائنٹ اوپر تھا. اب اگر 130 پہ تو اس وقت 140 پہ تھا. تو کرپشن تو نئے پاکستان والوں کا مطلب اگر انہوں نے غلط کیا تو آپ نہیں, میں کرپشن کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. دیکھیں کرپشن پاکستان کا 76 سال سے مسئلہ ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کو 76 سال میں سے 36 سال اب دیکھیں کے پی کے میں تیسرا ٹرینیور ان کے پاس ہے, یعنی 13 سال یا 12 سال ان کو لگاتار ہو گئے ہیں. وہاں پہ نہ ان کا کرپشن کا فگر نیچے آیا, نہ وہاں پہ ان کے قرضے نیچے لینے کا فگر نیچے آیا. تو اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں, اب جب میں چیزنگ ٹو دا پوائنٹ آتا ہوں, جو بیسیکلی میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا کہ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے, اس کا کوئی باقی چیزیں تھیں, ایک ملاقات کروانے میں کیا ایسا حرج ہے؟ تو ملاقات اس کو ملک کا سب سے بڑا پولیٹیکل ایشو بنا دیا. دیکھیں ملاقات انہوں نے
اس ملاقات کے تناظر میں وہاں آ کے وزیر اعلیٰ دھرنا دینے کے لیے تو پارٹی کے رہنما دوسرے قیادت بہت ہے, ان کو تو چاہیے کہ ان کا وزیر اعلیٰ اتنی دفعہ ان کو دیکھیں سر, ان کا وزیر اعلیٰ جو ہے نا اس کا مینڈیٹ صوبے کو ڈیلیور کرنا ہے, وہاں پہ کام کرنا ہے. وہ صرف میری بات سنیں, یہ کارکردگی سے اپنے کام سے جو ہے وہ لوگوں کو مطمئن کرے, پورے پاکستان میں آواز جائے, نہ کہ وزیر اعلیٰ نے جناب پہلے دن افتتاح کیا کہ وہ چپل جو عمران خان صاحب پہنتے ہیں اس کا آرڈر دے دیا, دوسرے دن عمران خان صاحب کی محبت میں کسی نے کسی پہ پرچہ ہوا تھا اس کو رہا کرنے کا آرڈر دے دیا, تیسرا اڈیالہ کے باہر جا کے بیٹھ گئے. تو بھائی وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے روزگار دینا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کو کم کرنا ہے, یا لوگوں کو جو ہیلتھ دینی ہے, ایجوکیشن دینی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی اپنی پارٹی کی رپورٹ تھی کہ دیکھیں ان کے پاس پشاور سٹی ہے, وہ ان کا کیپٹل سٹی ہے, وہاں پہ جو ہے ان کی لوکل پارٹی نے پریس کانفرنس کر دی کہ یہاں پہ جو ہے انہوں نے تو اپنے کیپٹل سٹی جو ہے, کیپٹل جو پشاور ہے اس کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. دیکھو ان کو جو ہے کمپیٹ کرنا ہے دوسروں صوبوں کے ساتھ کارکردگی کے ساتھ ہے. اب اگر ان کی کارکردگی ہے ہی نہیں, جو وزیر اعلیٰ صاحب جس دن سے آئے ہیں اس دن سے صوبے کی گورننس پہ, ایڈمنسٹریشن پہ صرف یہ ملاقات پہلے وہ گورننس ٹھیک کریں پھر آپ کریں. دیکھیں ملاقات تو ان کی ہو جانی ہے, دیکھیں جو قانون کا رستہ ہے وہ قانون کا رستہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے, الٹیمیٹ ان کی ہو ہی جانی ہے, لیکن وزیر اعلیٰ کا مینڈیٹ ملاقات نہیں ہے. اس میں کاشف بشیر صاحب آپ بھی کوئی کر لیں گڈ گورننس جو کہہ رہے ہیں. اچھا جی, ملاقات بڑا ضروری ہے. میں سہیل آفریدی صاحب کتنی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں, کتنی دفعہ وہ اڈیالہ گئے ہیں پیسفل انداز سے. ان کو ایک ایس ایچ او, ایک تھانے دار روکتا ہے اور وہ واپس آ جاتے ہیں. اس سے زیادہ کیا مہذب طریقہ ہو سکتا ہے؟ چلیں جی, سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں, ان کی بہنیں جو وہاں پہ سردی میں ٹھٹر رہی ہیں اور ان کے اوپر رات کی تاریکی میں ٹھنڈا پانی پھینکا جاتا ہے, ان کی ہی ملاقات کروا دیں. کیا پاکستان کی تاریخ میں یا کسی مہذب ملک کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ بہنیں بھائی سے ملاقات کے لیے گئی ہوئی ہوں اور ان پر ٹھنڈے پانی سے کنٹینر بھر بھر کے ان کے اوپر ڈالے گئے ہوں؟ کیا ایسا کوئی واقعہ کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کتنی دفعہ وہاں جائے, کتنی دفعہ عدالت کے آرڈرز لے کے جائے اور ان کو نہ ملے؟ اور دوسری بات, انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا سہیل آفریدی صاحب پہ کہ منشیات والی انہوں نے بات کی. تو بھائی جان اے این ایف کیا کر رہا ہے وہاں پہ؟ اگر تو سہیل آفریدی صاحب پہ منشیات والوں کو نہیں پکڑ رہے تو اے این ایف تو ایک وفاقی ادارہ ہے نا, ان کو تو پتہ ہے, نصیر کو جا کے بتا دیں نا ان کو کہ وہ فلان جگہ پہ وہ منشیات بندہ بیچ رہا ہے. اے این ایف والوں کو بتائیں, آپ کو تو صوبائی ہیرارکی کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ ڈائریکٹ جا کے ان کو پکڑ لیں. اچھا, منشیات کے حوالے سے تو یہ جو آپ کا صوبہ ہے خیبر پختونخوا, یہ تو بڑا عرصے سے بدنام ہے, یعنی دہائیوں ڈیکیڈز پرانی ہے. سی آئی اے کے اگر رپورٹس پڑھیں کہ ساری پوسٹ کی کاسٹ جو ہے یہاں پر ہوتی ہے, اور باقی ہیروئن کی سمگلنگ افغانستان وایا خیبر پختونخوا اور بھی سب سلسلے چلتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی گورنمنٹ نہیں, اس سے پہلے سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. نہیں دیکھیں, اگر ایک سلسلہ چل رہا ہے, ایک غلط سلسلہ چل رہا ہے اور آپ کے نالج میں آ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے, تو آپ کو اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. اور ایلیمینیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس, آپ دیکھیے نا اے این ایف کب سے بنا ہوا ہے. میں اس میں آ جائیں نصیر صاحب, پلاتھرا آف ایجنسیز, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پولیس, ناکے, ہزاروں ناکے. ظاہری بات ہے اگر منشیات آ رہی ہے تو ادھر سے گزر کے جانی ہے. تو اگر اے این ایف کی بات کریں یا باقی ایجنسیز کی بات کریں تو وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, ان کی نظر کے نیچے سے کوئی گزر کے آ رہا ہے, اس میں ڈیفینیٹلی بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں, اس میں پولیس بھی ہے, میں سب کا ذکر کر رہا ہوں. تو اس میں خالی ذمہ داری ان کی کیسے؟ دیکھیں میری بات سنیں احسن بھائی, بات یہ ہے کہ ان کے صوبے کے اندر جو ہے وہ جو پرچے منشیات کے ہوئے ہیں عام تھانوں میں معاملات ہیں, ان میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, ٹرائل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے پراسیکیوشن کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں سے جو باڑ لگائی ہوئی ہے یا جو کنٹرول لائن بنائی ہوئی ہے افغانستان سے, وہاں پہ کوئی اتنا چیک اینڈ بیلنس نہیں. یہ ان کے جو ہے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ صوبائی ایڈمنسٹریشن ان کی ہے. اب دیکھیں اگر اے این ایف کے ساتھ بھی ان کا پراپر تعاون ہو تو رزلٹ اور ہو. جب انہوں نے تعاون ہی نہیں کرنا, کے اندر ایون لاہور کے اندر جو بندہ 1.5 سال ہوا ہے, وہ بندہ ڈی ایس پی لگایا گیا اس کو روکنے کے لیے منشیات کو, جو کہ خود منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تھا. اور بہت سارے ایسے تھانے دار اور بہت سارے ایسے ڈی ایس پی جن کے اوپر بعد میں پرچے بھی ہوئے. اور اے این ایف نے خود جب یہاں ریڈ کی تو پتہ چلا کہ وہ ڈرونز کے ذریعے انڈیا بھی منشیات سمگل کرتا تھا لاہور سے. وہ پکڑا گیا, موقع پر بلینز آف روپیز برآمد ہوئے, سارا کچھ برآمد. تو وہاں اے این ایف نے رول یہاں پلے کیا, وہاں بھی پلے کر سکتے. دیکھیں بات پتہ کیا ہے,
ہوتا یہ ہے کہ اگر نیچے کوئی محکمے کے افسران یا ان کی ملے بھگت ہے یا محکموں کے اندر مافیا، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے، وزیر اعلیٰ بنے اسے انتظامیہ جو ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک پالیسی یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ جتنے 9 مئی کے ادھر سے بھاگ کے گئے ہوئے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، جتنے جو ہے وہ کرمنلز ہیں ان کی جو ہے وہ پشت پناہیاں ہو رہی ہیں، تو اس لیے بات یہ ہے کہ ابھی ان کی وہ جو خاتون ہے جو خیبر پختونخوا سے اٹھائی گئی ہیں، وہ بھی 9 مئی میں بہت بولا کرتی تھی سوشل میڈیا پر، تو وہاں جب اٹھانا ہو تو خیبر پختونخوا سے اٹھائی گئی تھی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ صوبہ جو ٹریو سپرٹ میں جو صوبے نے اپنے طور پہ جو اس کی ڈیوٹی ہے نا، وہ ڈیوٹی پرفارم کرنے میں یہ ناکام ہے. اب دیکھیں میری بات سنیں، گول مول باتیں دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں، انہوں نے جو ہے وہ صرف اپنے بغض میں یا عمران خان صاحب کی محبت میں جو گورنمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ میں رہ کے بھی اپوزیشن کر رہے ہیں، پھر چھوڑ دیں صوبے کے مفاد میں چھوڑ دیں. کلاس میں ان کی طرف جانے سے انڈیا کے ساتھ کیا ہے جی ان کا تعلق ذرا ہوتا ہے؟ مجھے دیکھیں انڈیا کے ساتھ اب سنیں میری بات سنیں. انڈیا آپ کو پتا ہے کہ جب 9 مئی اور 10 مئی کو پاکستان سے انڈیا کو سبگی ہوئی اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے جنگ ہارا، تو اب انڈیا مودی جو ہے وہ اس کو چین نہیں ہے، تو اب مودی ڈائریکٹ حملہ کر کے تو پاکستان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں، تو اس نے پھر پاکستان میں انارکی پھیلانے کے لیے جو ہے وہ دہشت گردی افغانستان کے ذریعے شروع کی، اور وہاں پہ پاکستان نے جو ہے وہ پالیسی یہ اپنائی کہ اب افغانیوں کو یہاں جو ہے وہ انلیگل جو ہے ان کو نہیں رہنے دینا. اچھا مودی پاکستان، اب یہ انڈیا کے چینلوں پہ مجھے یہ بتائیں، مودی پاکستان کا دشمن ہوا؟ بالکل ہوا. اور یہ آپ کو گلا یہ ہے کہ انڈین چینلز پہ یہ بیانات دے رہے ہیں، اس لیے انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں، انڈین چینلز پہ بھی بیانات دے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مودی کا سٹانس ہے یا جو افغانیوں کا وہاں پہ سٹانس ہے بیٹھ کے وہی سٹانس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو اس ایشو پہ ان کو اپنی سیاست نہیں کرنی چاہیے، ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور محب وطن پاکستان کا ثبوت دینا چاہیے. آپ کی طرف آنے سے پہلے ایک سوال ان سے میں کرنا چاہتا ہوں. نصیر صاحب یہ بتائیں کہ مودی پاکستان کا دشمن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پراکسی وار ہو رہی ہے افغانستان سے اور وہاں سے بندے انکلوڈیڈ. اچھا یہ آج سے نہیں ہو رہے، یہ 9/11 کے بعد سے ہو رہے ہیں. اس دور میں جب بہت زیادہ وہاں پر پاکستان کے اندر ٹیررزم ہو رہی تھی اور افغانستان کا یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، تو مودی جو تھے رائیونڈ میں میاں نواز شریف سے آ کے انہوں نے ملاقات کی تھی بغیر ویزے. ٹھیک ہے، اس وقت آج آپ کو وہ بیان آپ کو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. دیکھیں حسن بھائی، وہی مودی ہے نا جو پاکستان میں دیکھیں ایک پرائم منسٹر اگر آتا ہے پرائم منسٹر سے ملنے، وہ ملکوں کے سفارتی تعلقات ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے 1900 دیکھیں میری بات سنیں پاکستان کے میری بات سنیں 1990 میں یہاں اٹل بہار واجپئی بھی آیا تھا، اور اس کے بعد اگر اس کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب بھی وہاں گئے تھے. لیکن یہ سفارتی معاملات ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں انڈیا دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو پتا ہے میری بات سنیں، جو پاکستان کا سنین ترین دشمن ہے، دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات میاں نواز شریف صاحب کا شروع سے یہ بیان ہے کہ لیکن اب آپ جنگ میں ہیں اور جنگ کے دنوں میں آپ کوئی ایسا بیانیہ اپنا لیں کے بعد سے چل رہی ہے نا. دیکھیں نا اب دیکھیں پاکستان دیکھیں وہ انٹرنیشنل پراکسی وار تھی، یہ آپ کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہے جو 9 مئی اور 10 مئی کو آپ نے انڈیا کے ساتھ پراکسی وار لڑی جا رہی ہے. دیکھیں اب تو یہ الزام ان پہ آپ لگا رہے ہیں، اب تو بیک پہ ہے ہی انڈیا ہے نا. اب تو انڈیا نے وہ 9 مئی اور 10 مئی والا جو ہے. نصیر صاحب اس کا جواب دیں ذرا. جی نصیر صاحب کس کا؟ سوری کاشف صاحب آپ کہیے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ مودی جو ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، اور ہمارے ان کے ساتھ اتنے اچھے خاندانی مراسم ہیں کہ ہم اپنے گھروں کی بیٹیوں کی شادیوں میں ان کو بغیر ویزے کے پاکستان بلا لیتے ہیں، اور وہ پاکستان آتے ہیں اور ہم کلے پہن کر ان کو ویلکم کرتے ہیں اور سیدھے وہ رائیونڈ جاتے ہیں، جاتی عمرہ جاتے ہیں اور شادی میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو VVIP پروٹوکول ملتا ہے. لوگ شادی کے باقی مہمانوں کو بھول کے مودی صاحب کی پرائم منسٹر اسی طرح ملتا ہے جو کون سا پرائم منسٹر پاکستان کی تاریخ میں آپ بتائیں نا جب بھی یہاں پہ کوئی انڈین بغیر ویزا کے آیا ہے تو وہ ان کی گورنمنٹ میں آیا ہے، چاہے وہ مودی ہو چاہے وہ جنرال ہو. کہ ملک کی تاریخ ہے 77-78 سال میں کوئی پرائم منسٹر اس طرح آیا ہو انڈیا کا اور اچانک کسی بھی ملک کا گھر پہنچ گیا سر، کسی بھی ملک میں کوئی آیا ہے اس طرح ویزے کے بغیر تو وہ مجھے بتا. پاکستان کی ہسٹری میں ہے ایسا؟ میرا نہیں خیال، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح. اور وہ کون سے سفارتی تعلقات ہیں؟ آپ بھی ماشاءاللہ ایک سمجھدار جرنلسٹ ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ جب کسی
मुल्क के सरबराह ने दूसरे मुल्क का दौरा करना होता है तो उससे पहले कौन से लवाजमात हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जिनको देखा जाता है। यहाँ पे तो कोई वीजा ही नहीं है भाई, वो डायरेक्ट आता है और कुला पहन के पूरा खानदान जो है वो हाथ बांध के खड़ा होता है कि हमारे माई बाप आ गए, और उनको रिसीव करके लेके जाते हैं और शादी में वो शरीक होते हैं और वो चले जाते हैं। इस तरह का प्रोटोकॉल पाकिस्तान के दुश्मन को ये दे रहे हैं। और दूसरी बात, इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है जी, मोदी से आगे चलते हैं। तो ये कौन से इंडियन चैनल्स थे जिन पे बैठ के मियां साहब ने ये कहा कि कारगिल जंग का में जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, मैं इक्तदार में आकर उसका एहतसाब करूंगा, हिसाब लूंगा, उसका इन्वेस्टिगेशन करूंगा उसकी। ये किसने कहा हुआ है? ऑन रिकॉर्ड है। इंडियन चैनल पे बैठ के आपका जो वजीर आजम है वो इलेक्शन से पहले ये बात कर रहा है। चले तो इसका आप ये खुली मुनाफिकत, अगर एक आपके ऊपर पाकिस्तान के चैनल्स पे आप बात नहीं कर सकते, आपको आपके भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा, और आपको यही इंडियन मीडिया के जरिए खबर उड़ाई जाती है इमरान खान के हवाले से, खुदा न खास्ता उनकी सेहत के हवाले से और उनकी जिंदगी के हवाले से, इन्हीं इंडियन चैनल्स के जरिए आप वो खबर जो है वो लीक करवाते हैं। और अगर वही इंडियन चैनल इमरान खान की बहन से उसका जवाब पूछते हैं तो हम दुश्मन हो गए। कंबोज साहब, ये जो बात है ये ब्लेम गेम करनी, आप छोड़ दें, खुदारा आगे बढ़े। इस वक्त ब्लेम ये आ रहा है कि इंडियन मीडिया को जो है इनकी सिस्टर ने या बाकी इनके जो लोग हैं वहां पर उन्होंने वहां बात की है और उसकी वजह से सारे रिश्ते। अब इन्होंने भी एक बात पिन पॉइंट किया है कि उस दौर के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त के, या जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी इंडियन चैनल से बात की थी। तो इंडियन चैनल से बात करने से ये तो नहीं हो जाता कि पाकिस्तान के कोई मुफाद के खिलाफ है या पाकिस्तान के साथ कोई गद्दारी है। नहीं, और बात भी इनसे सवाल ये पूछिए ना साथ में कि जो बात जिस लेवल की हीनियस बात नवाज शरीफ साहब ने की थी और नौरीन न्याजी की बात में और उनकी बात में कितनी को मुमासलत, आप मेरी जमीन आसमान का फर्क है। देखें मेरी बात, वो आपको पाकिस्तान चैनल से बात करने से क्या दुश्मनी? देखें मेरी बात सुने, अब अगर नून लीग या मियां नवाज शरीफ साहब शुरू से ये कहते हैं कि हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हमसायों के साथ डिप्लोमेसी होनी चाहिए, हमसायों के साथ तजारत होनी चाहिए, लेकिन आप ये भी देखें कि जब हमसाया दो हाथों से ताली बजती है, जब हमसाया तावन नहीं करता, हमसाया चढ़ाई करेगा, हमसाया हमारी मुज़ाकरात या हाथ आगे बढ़ के हाथ मिलाने की बात को कमजोरी समझेगा, तो फिर आप देखें नून लीग के दौर में ही इंडिया के दांत खट्टे हुए हैं। नून लीग के दौर में ही जो है वो इंडिया जो है वो पूरी दुनिया के सामने जो है वो हारा है, और उसका इजहार जो है वो दुनिया ने किया है। दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज प्रोफेशनल है। बिल्कुल ठीक है। काशी साहब, ये बात बताएं कि आपको लाख शहबाज शरीफ साहब बुरे लगते हो या नून लीग की गवर्नमेंट बुरी लगती हो, लेकिन एक बात है, कुदरती तौर पर क्रेडिट इन्हीं को गया। अभी जो इंडिया के साथ जो वॉर हुई है जिसके अंदर पाकिस्तान पूरी दुनिया में उभर कर सामने आया, क्रेडिट तो नून लीग की गवर्नमेंट को जाता है। देखिए जी, मैं वो जुमले मेरा ख्याल नहीं, मैं वो जुमले जो है ना वो रिपीट नहीं करना चाहता जो असेंबली के अंदर खड़े होके इनके स्पीकर ने कहे थे पाकिस्तान की फौज के बारे में। वो जुमले जो ख्वाजा आसफ ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके कहे हुए हैं, ये किस किस्म का क्रेडिट ले रहे हैं? वो पाकिस्तान एयरफोर्स एक इंतहाई मुनज़्ज़म इदारा है, वो काबिल ऑफिसर्स हैं, वो उन्होंने इंडिया को ज्वाइंट होता है। देखिए बात सुनिए, आप जो सिंगल आउट करते हैं ये अपने बुग्स में ऐसे ना करें। देखिए जी, मैंने ज्वाइंट होता है, जिन्होंने जिन जवानों ने अपनी जानों पे खेल के इस धरती माँ की आबरू को बचाया है उनको सैल्यूट है। और यही जवान थे जिन्होंने जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो पाकिस्तान में हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी। चलो इन्होंने तो कर लिया ना। जब खान साहब से ये बात की गई तो मुझे याद है उसी पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि क्या मैं अब इंडिया पे हमला कर दूं। मतलब वो तो ये डरा रहे थे, मुझे याद है कश्मीरियों के हवाले से उन्होंने कहा जी जो कश्मीरियों की इस वक्त मदद करेगा वो पाकिस्तान और कश्मीरियों से दुश्मनी करेगा। जबकि इस जंग के अंदर वो कश्मीर के अंदर जो उनके लोग बैठे थे जो कश्मीरियों को मारे थे, एक मिसाइल अटैक किया था और सारे के सारे भड़का दिए थे उन्होंने। नहीं, आप ये देखिए हमारे दौरे हुकूमत के अंदर अभिनंदन जो है वो वाला वाकया आया, हमने इंडियन पायलट पकड़ा इंडिया को हमने इंडिया को एक दिन वो यानी चंद दिन तो वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया और उसने पाकिस्तान में अटैक किया और उस पायलट को पकड़ के बकायदा चाय पिला के उनके हवाले कर तो वो देखिए ना, सारी जिंदगी का उनके लिए एक तन है, चलता फिरता पाकिस्तान का मेडल इंडिया में घूम रहा है, पाकिस्तानी शुजात का एक चलता फिरता नमूना ये इंडिया हर रोज देखता है कि ये वाला वो बंदा है, ये वाला वो बंदा है जो पाकिस्तान में गया जूते खा के आया। नहीं, कश्मीर के ऊपर भी तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का हमेशा से असूली मौक़िफ़ रहा है। मुझे याद उस दौर में कहा एहतजाज है कि बस खड़े हो जाए। नहीं, एहतजाज देखिए, जो मुहज़्ज़म मुल्क हैं उनके अंदर एहतजाज करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, और अगर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आपके इस तरह खामोश रहने से, आपके इस तरह चुप करके खड़े होने से भी जो हेडलाइंस बनती हैं तो वो भी एक एहतजाज का तरीका था।
اور ہم نے دیکھیں جب بھی انڈیا نے ہمارے جو باؤنڈریز ہیں, ہماری سرحدیں ہیں, ان سے اس نے ان کو بریچ کرنے کی کوشش کی ہے, تو تحریک انصاف کی حکومت میں بھی ہم نے ان کو جو ہے وہ ان کے دانت کھٹے کیے ہیں, ان کو اس کا کرارا جواب ملا. دیکھیں جی, اگر آپ پاکستان کی سلامتی کے اوپر تو کسی قسم کا کمپرومائز اس وقت ابھینندن والے معاملے کو اس 9 مئی اور 10 مئی سے کمپیئر کریں تو انہوں نے 24 گھنٹے برداشت نہیں کیا پریشر مودی کا, اور انہوں نے اور ساتھ پارلیمنٹ کو یہ ڈائیلاگ مار کے مودی نے دھمکی دی تھی. اچھا, اور یہاں پارلیمنٹ کو یہ ڈائیلاگ مار کے دھمکی لگا کے بلیک میل کیا کہ کیا میں حملہ کر دوں, اور پھر دیکھا کہ حملہ ہوا, انہوں نے حملے کیے اور ان کو پھر جواب دیا گیا. میں یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کا یہ شکر ہے کہ یہ پاکستان کو جو 9 مئی اور 10 مئی کو اللہ نے عزت دی ہے وہ عمران خان کے بغیر دی ہے, ورنہ یہ جس طرح ہم ورلڈ کپ کا احسان جو ہے وہ ساری زندگی سے نہیں اتار رہے, اسی طرح یہ احسان جو ہے ایک صدی سے نہیں اترنا تھا. اللہ تعالیٰ نے دیکھے اب پاکستان کے ریزرو, آج کی خبر ہے کہ پاکستان کے ریزرو 19 ارب ڈالر سے ایکسیڈ کر گئے ہیں. کرپشن کا بھی بتائیں نا, جو آئی ایم ایف نے بتائی ہے ان کے دور میں پاکستان میں سب سے زیادہ قرضہ جو لیا گیا نا ان کے دور میں لیا گیا ہے, اور کرپشن کا اس وقت آپ کے دور میں. اچھا اس وقت میری بات سنیں, ان کا ساڑھے ہے, لیکن ان کا ہمارے جو 5 سال کا پچھلے ٹینور کا قرضہ کم تھا اور ان کا 3.5 سال کا زیادہ تھا. اور پھر آپ دیکھیں, میری بات سنیں کہ انہوں نے یہ بات کرتے ہیں, لوگوں کو مشتل کرتے ہیں, نئے پاکستان کی باتیں کر کے, لوگوں کو سٹیٹس کو توڑنے کی باتیں کر کے, بٹ جب ان کا اپنا پرفارم ہوتا ہے تو وہ سٹیٹس کو سے جو پرفارم کر رہے ہیں ان سے بھی نیچے ان کی پرفارمنس ہوتی ہے. تو خدارہ لوگوں کو ورگلانا, پسلانا اور یہ شوبدہ بازیاں کر کے لوگوں کو پیچھے لگانے کی بجائے ہو گیا. اچھا میں کاشف صاحب میں آپ کی طرف مجھے یہ بتائیں, انہوں نے 9 مئی اور 10 مئی کی بات کی ہے, ہم 9 مئی لے لیتے ہیں. ایک 9 مئی ہے جس کا کریڈٹ ان کی گورنمنٹ کو ہے, اور ایک 9 مئی ہے جس کا ڈسکریڈٹ آپ کی گورنمنٹ کو, کیا کہتے ہیں؟ اچھا سب سے پہلے تو میں ان کو وہ جنگ والی بات پہ بتا دوں کہ ہماری 9 مئی کا ذکر آتا ہے, میں اسی طرف ایک طرف آپ کی جماعت اور کینٹ میں جلاؤ گراؤ آگ لگ رہی ہے آئی ایس آئی کے دفاتر کے اوپر, گورنمنٹ کی انسٹالیشن پر. ایک 9 مئی آتا ہے کہ جس کے اوپر ان کی گورنمنٹ کے انڈر اٹیک ہوتا ہے, اور وہ انڈیا جو ہے آپ سمجھے چاروں شانے چت ہوا ہے, گھٹنوں پہ آ گیا. اچھا میں آپ کو پہلے آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے جو جنگ والی بات کی ہے, انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی جنگ ڈیزائن کرنے والا اتنا بہترین ڈیزائنر موجود نہیں تھا جتنا ان کو میسر تھا. وہ جاتی عمرہ میں بیٹھے ایک پینسل اور ایک کاغذ لے کے انہوں نے ساری جنگ ڈیزائن کی اور وہ دی, تو پھر اس وجہ سے پاکستان جو ہے اس جنگ میں انڈیا سے کامیاب, انڈیا سے ہم جنگ جیتنے میں انڈیا میں مرید کے اندر بچے اور عورتیں ماری گئی تھیں. لاہور کے اندر ڈرون اڑتے رہے آپ کے ڈیفنس کے علاقے میں, پورے پاکستان میں ان کے ڈرون سے ان کا میڈیا بتا رہا تھا کہ ہم نے پاکستان, لیکن یہ اس انڈیا کو جو ان کے ڈرونز پاکستانی ٹیریٹری کے اندر آئے, بہاولپور میں آئے, انہوں نے اٹیک کیا, ادھر مرید کے تک آئے, ہر جگہ آئے, وہ پاکستان کبھی بھی نہیں جیت سکتا تھا اگر ہمیں ایک اچھا ڈیزائنر نہ ملا ہوا ہوتا. تو اس وقت کیونکہ ان کو کریڈٹ دیتے ہیں, اب سنیں نا, یہ اچھے ڈیزائنر ہیں نا, اور اچھے ڈیزائنر ہیں. اب سنیں نا, اب ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ نواز شریف ہماری دفعہ ناراض تھے, انہوں نے کہا جائیں, میں نے آپ کو جنگ ڈیزائن کر کے نہیں دینی. تو ہم اس طرح اس وجہ سے ہم اتنا بہتر وہاں پہ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پائے. ان کو اپنے مسائل جو ہے نا, یہ اپنے مسائل ان کو بغض چھوڑنا پڑے گا ادارے کے ساتھ, ان کو ریاستی پالیسی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, اور ان کے مسائل آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے. یہ اگر انہوں نے یہ جو رستہ اپنایا ہے نا, میری بات سنیں, ریاست ملا دی, ملاقات میں کیا ہے پولیٹیکل ملاقات تو ان کی ہوتی ہے, ان کے وکلا آج 26 دن سے زیادہ دن ہو گئے ہیں. اچھا میری بات سنیں, وہ کون سا دنیا کا قانون ہے جو فیملی کو ملنے سے روکتا ہے, جو وکیل کو ملنے سے روکتا ہے؟ ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے کیا انڈیا کو فیور دینی شروع کر دیں؟ کیا انڈیا نواز پالیسی جو ہے وہ میرے بھائی کو فیور بھی تو بتائیں. فیور نہیں دی, ہاں بس بات کی ہے نا انہوں نے. آپ کا جو سپریم لیڈر ہے, آپ کا جو قائد ہے نواز شریف, وہ تو پاکستان کے اندر بیٹھ کے انڈیا کا ترجمان ہے. پاکستان میں میری بات سنیں, پاکستان کو جب بھی عزت ملی ہے کوئی تو نون لیگ کی گورنمنٹ میں ملی ہے. چاہے ایٹمی دھماکے پاکستان نے انڈیا کا جواب دیا, وہاں پہ بھی کلنٹن فون کر رہا تھا, بڑا جو ہے وہ آپ کو دھمکیاں بھی لگا رہا تھا, وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ پیسوں کی لالچ بھی دے رہا تھا, لیکن نون لیگ کی گورنمنٹ نے سارا پریشر جو ہے وہ فیس کرتے ہوئے دھماکے کیے ہیں. پھر اب جب نون لیگ کی گورنمنٹ پہ دوبارہ جو باری آئی, امتحان آیا, اس وقت میں نون لیگ نے جو ہے وہ ثابت کیا مسلح افواج کے ساتھ یا ادارے کے ساتھ. دیکھیں گورنمنٹ کا اور ادارے کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب چیزیں ہماری فیور میں ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے. یہ گیلا ہو چکا ہے اس وقت
پھر سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کاشف صاحب انہوں نے کریڈٹ لیا ایٹمی دھماکے, یا انٹرنیشنل لیول پہ بات کرتا ہوں. دوسری بات ہے انڈیا کو وار کے ساتھ جو کچھ کیا انڈیا کے اندر جا کے, یعنی آپ سوچ نہیں سکتے جو کچھ انہوں نے کیا. اس کے بعد آج افغانستان کو بھی ان کے ڈیپ انسائڈ افغانستان جا کے پاکستان ہٹ کر رہا ہے پوری طرح, جو ٹیررسٹ آئے. اور کیونکہ پیچھے اگر آپ چلیں جائیں 9/11 کے بعد تو 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی جو شہید ہوئے ہیں وہ وایا جو پراکسی وار لڑی گئی انڈیا نے وہیں سے لڑی ہے. پاکستان آج وہاں پہ اٹیک کر رہا ہے, اس کا کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے. آپ کی جماعت کے پاس کون سا کریڈٹ؟ میں آپ کو آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب ہے. جی بتائیں. تحریک انصاف اور عمران خان کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ ہم کسی کی پراکسی وار نہیں لڑیں گے. ہم کسی کی لڑائی میں اپنے شہریوں کی جانیں کیوں دیں؟ آپ نے دیکھا ہے وار اگینسٹ ٹیررزم کے اندر کتنے پاکستان نے کتنا نقصان اٹھایا. یہی لاہور شہر خون میں لت پت تھا. جب اس وقت کے وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے اور انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پنجاب کے اندر کیوں دھماکے کیے کر رہے ہیں, ہم تو آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں, ہم تو آپ کے خلاف بات بھی نہیں کرتے. یہ آن ریکارڈ ہے نا یہ بات. یہی وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب جنہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی. جنگیں جو ہیں یہ کسی بھی طرح مسائل کا حل نہیں ہوتی, اور لیکن اگر کوئی آپ کی ٹیریٹری کے اندر گھسنے کی کوشش کرے, آپ کے شہریوں کو حملہ کرے, آپ کے شہریوں کی جان و مال, آپ کے بارڈر کی بے حرمتی کرے, اس میں اندر گھسنے کی کوشش کرے, تو اس کو جواب ملنا چاہیے. اس میں تو کسی قسم کا آپ نے اس کا جواب دیا. تو ہم نے دور میں تو مجھے دیکھیے نا, جب میں پوائنٹ مجھے بتا دیں, اے پی ایس کا جو مین ماسٹر مائنڈ تھا احسان اللہ, کیا نام ہے احسان اللہ, اس کو پرسرار طور پر چھوڑ دیا گیا. وہ کس نے چھوڑا تھا جی؟ وہ کن کی تحویل میں تھا؟ وہ کے پی کے, میری بات سنیے نا, وہ کے پی کے کی گورنمنٹ پولیس کے قبضے میں تھا. پرائم منسٹر کون تھا ملک کا؟ میری عرض سنیے نا, وزارت داخلہ کس کے پاس تھی؟ میری عرض سنیے, تو کیا وہ وزارت داخلہ کے تحویل میں تھا؟ یہ تو آپ نے بتایا نا. نہیں تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ کوئی آپ نے انکوائری کی, کسی کو سزا دی آپ کے دور میں؟ چلے مجھے یہ بتا دیں, چلے جی کسی نے چھوڑ دیا ہوگا. آپ کی جو جماعت تھی, آپ کے جو پرائم منسٹر تھے, یہ بہت بڑی ایک دشمنی تھی اس ملک کے ساتھ. ایک ایسا شخص جو ہمارے بچوں کے قتل میں ملوث تھا پرسرار طور پر غائب ہو جاتا ہے, اور اس پہ کوئی انکوائری بھی نہیں ہوتی, کوئی بات نہیں. تو دیکھیے, اگر وہ کسی کو جس کی تحویل میں تھا وہ اس تحویل سے وہ بھاگا, نہیں کوئی سزا نہیں ہے, کوئی احتساب نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو احتساب تو بھائی سیاستدان کا ہوگا نا. احتساب کے لیے سیاستدان جو ہے, تو سیاستدانوں کا احتساب آپ کرتے رہیں جیسے آپ اب کر رہے ہیں. جن کا احتساب نہیں ہو سکتا, میرا تو پوائنٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج اگر وہاں سے حملے ہو رہے ہیں تو جواب دیتی ہے مسلم نون کی گورنمنٹ. ادھر کدھر سے ہوتا ہے؟ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تو قطر میں بیٹھ کے ان سے مذاکرات کر رہی ہے. یہی تو تحریک انصاف کا موقف تھا کہ آپ مذاکرات کریں, بات چیت سے بات. تو یہی حکومت, ہم مذاکرات کی بات کریں تو ہم غدار ہیں. یہ خود قطر چلے جائیں اور جا کے مذاکرات کریں. جب آپ پر کوئی دشمن حملے کر رہا ہے تو اب یہ نہیں آپ نے اس کو پھولوں کے ہار, آپ اس کو ایک دفعہ سمجھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو اٹیک کر کے جواب دیتے ہیں. تو انہوں نے تو یہی کیا. اب یہ تو نہیں کہ وہ آئے ہیں آپ کے یہاں پہ حملے کریں, آپ مارتے رہیں اور آپ کے جی ہم نے مذاکرات کرنے, ان کے گلوں میں جا کے پھولوں کے ہم نے گارلینڈ ڈالنے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ کے اندر تو ہم نے وہ دیکھا ہی نہیں, آپ کی گورنمنٹ کے اندر آپ نے جواب دیا ہو. دیکھیے, میں آپ سے پہلے بھی میں نے یہی عرض کی ہے, میں دوبارہ آپ وہی عرض کرتا ہوں کہ تحریک انصاف امن کی دائی ہے. ہم نے یہ پہلے دن سے کہا کہ ہم پراکسی وار نہیں لڑیں گے. ہم اپنے شہریوں کی جانیں دوسروں کی لڑائی میں کیوں پیش کریں؟ 9 مئی کے واقعات, آپ امن کے دائی ہیں. 9 مئی کے واقعات بھائی اس کی کروائیں نا جوڈیشل انکوائری, پتا چلے گا کہ کس نے کیا کیا ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کیوں نہیں یہ بتائیں, آپ یہاں بیٹھ کے مفتی بانی کے یولوجائز کرتے رہے, ان کو بڑا آپ گلوریفائی کرتے رہے کہ مفتی بانی نے یہ کیا اور وہاں پر شیخ مجیب نے جو کیا تو پاکستان میں بھی ایسا ہو جائے گا. لیکن وہاں جو انقلاب آیا اس نے تو ثابت کیا کہ وہ جو کچھ تھا وہ سب غلط تھا. آج بنگلہ دیش کی جو پوری قوم ہے اس نے انقلاب لائی, اور آج پاکستان کے ساتھ یہ کس وقت مفتی بانی کو کس نے کیا ہے؟ پوری لیڈرشپ ڈراتی رہی, کبھی بھی نہیں کیا, کسی نے بھی نہیں کیا, یعنی اپریشیٹ کرتی رہی. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک کسی ملک دشمن تنظیم کو جو ہے اس کو گلوریفائی کریں؟ جب 9/11 ہوا تھا نا, تو بیسیکلی یہ ساری پراکسی وار جو ہے اس وقت ہی ہوئی تھی, اور پرویز مشرف نے اس وقت جو تھا امریکہ کو انکار نہیں کیا تھا, اور اس انکار نہ کرنے کی وجہ سے بعد میں ہوا. تو آپ کو پتا ہے کہ اس معاملے پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے آگے بڑھ کے ڈیفینڈ کیا تھا اس فیصلے کو. چلیں اچھا, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا نا ہم جو آخری ٹاپک ہے ہم چلے جائیں. دیکھیں, ایک طرف تو یہ ہے کہ اوپر کے لیول پر ٹھیک ہے مسلم لیگ نون جو ہے بہت ایفرٹ بھی کر رہی ہوگی, بہت کریڈٹ بھی ہوگا, انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی جو امیج ہے انہانس ہوئی ہے. لیکن ذرا میں نیچے آ جاتا ہوں, پاکستان کی عوام کی طرف آ جاتا ہوں.
ابھی اس وقت جو ڈیٹا آیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی کرپشن کا ڈیٹا آیا، دوسری طرف یہ بتایا گیا کہ جو رپورٹ آئی کہ ملک کے اندر اس وقت 70% جو لوگ ہیں، خاص طور پر آپ کی مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے اور یہ بلو پاورٹی لائن چلے گئے. پھر 7% آپ کے وہ لوگ ہیں جو بے روزگار ہوئے، 7-8 کروڑ بندے آپ کے بے روزگار ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں ملک نے معاشی طور پر ترقی کیا. وہاں پر آپ جا کے آپ کو اگر ٹرمپ صاحب تعریف کر رہے ہیں تو اس کا ایک عام آدمی کو کیا فائدہ، کیا اس کو روٹی مل رہی ہے؟ اچھا، کراچی میں یہ ہو رہا ہے کہ دودھ اس وقت کوئی بھی نمونہ اس کا صحیح نہیں ملا. پوری کراچی کی آبادی 2 کروڑ کی آبادی کو بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی دودھ ٹھیک نہیں ہے، سارے انسانی صحت کے لیے مضر نہیں، انسان کے قابل ہی نہیں ہے. دوسری طرف ہم پنجاب میں آ جاتے ہیں. پنجاب میں ایک ٹریفک کا ایک ایسا طوفان لائی ہے آپ کی گورنمنٹ، جس میں اربوں روپے جیبوں سے آپ نکال رہے ہیں عوام کے، اور رازنی کی وارداتیں ہیں. دیکھیں، ایک طرف عوام کو ڈاکو چور لوٹ رہے ہیں گلیوں میں محلوں میں، دوسری طرف ٹریفک پولیس لوٹ رہی ہے. وہ گن پوائنٹ پہ لوٹ رہے ہیں، یہ بھی اس کی بائک بھی چھین لیتے ہیں، اس پہ پرچہ دے کے اندر کر دیتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہمارا کیمرہ مین آیا، 2 دن یہ جیل میں رہ کے آیا ایک ٹریفک قانون کے اوپر. پاکستان کی جو ایک بڑی آبادی 11 کروڑ کی آبادی کے اندر جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو پولیس کے تھانوں سے ہمیشہ دور رکھا جاتا ہے. آپ کی پالیسیز یہ ہوتی ہیں، لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ خوفناک حد تک اگر آپ پچھلے 2 دن کے اندر دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس کو آپ نے جیل دکھا دی ہیں، حوالات دکھا دی ہیں ان کے. اگر آپ ریکارڈ نکالیں گے دنیا کے اندر تو آپ کی تو پوری قوم جو ہے وہ کرمنل ہو گئی ہے، جتنے آپ نے پرچے کاٹ دیے ہیں. تو ٹریفک قوانین آپ ضرور کریں، لیکن یہ کیا بدماشی نہیں ہے؟ کیا یہ استحصال نہیں ہے کہ دیکھیں نا 200 روپے کا چلان ہے، آپ 300 روپے کا کاٹ لیں. میں بات کر دوں پھر آپ جواب دے دیجیے گا. آپ 200-300 کا چلان کاٹیں، آپ نے اپنی مرضی سے 2000 10,000 کر دیا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ فرض کیا کہ ہیلمٹ والا آتا ہے، آپ کہتے ہیں جی تو نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، تو بھائی اس کو 2000 لے کے ہیلمٹ دے دیں. اب وہ بھی نہیں دیتے، اب 2000 اور لے لیتے ہیں، 2000 اور لیتے ہیں، 2000 اور لے رہے ہیں، اور کبھی 8 لے رہے ہیں، کبھی 10,000 روپیہ لے رہے ہیں. مطلب یہ لوٹ مار کا جو سلسلہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کی گورنمنٹ جو ہے یا آپ کی جو پارٹی ہے اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں احسن بھائی، یہ جو ٹریفک والی بات ہے نا، آپ دیکھیں کہ اس پہ وقتاً فوقتاً لاہور ہائی کورٹ جو ہے نا اس کے بھی فیصلے آتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں کچھ سال پہلے فیصلہ آیا جسٹس علی اکبر قریشی صاحب کا کہ ٹریفک کے اتنی وائلیشن ہو رہی ہے، اور انہوں نے جرمانے جو تھے، جو پہلے جو آرڈیننس ہے 1965 کا، موٹر وہیکل آرڈیننس 1965، اس میں جرمانے تھے 200 سے 1000 تک. جسٹس علی اکبر قریشی صاحب نے وہ جرمانے جو تھے 2000 تک کروا دیے. اس کے بعد آپ لاسٹلی دیکھیں کہ ایک بچہ جو تھا، انڈر ایج بچہ تھا، اس کے پاس نہ ڈرائیونگ لائسنس تھا، نہ اس کو گاڑی چلانے کی اجازت تھی. اس نے ڈیفنس کے اندر ایک گاڑی میں ٹکر مار کے 6 افراد جو گاڑی میں بیٹھے تھے دنیا بھر میں نا یہ واقعات ہوتے ہیں، دنیا بھر کے اندر اس طرح ہوتا ہے، جرمانے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی لیمیٹڈ ہوتے ہیں، اس طرح کے جرمانے نہیں ہوتے. اس میں پھر جب جو ہے وہ اس جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کے فیصلہ کی روشنی میں ٹریفک پولیس نے جو تھا پھر انڈر ایج جتنے ڈرائیور تھے ان کے چلان لینے شروع کر دیے. یہ ذرا یہ چلان ٹریفک پہ ذرا آپ بات کر لیں جی کاشف صاحب. اچھا، دنیا میں قوانین بنائے جاتے ہیں نا، وہ بنائے جاتے ہیں اپنے شہریوں کو سدھارنے کے لیے. پاکستان میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ پچھلے 3 دن کے اندر لاہور اور پنجاب کے اندر کتنی ایف آئی آرز ہوئی ہیں ٹریفک وائلیشن پہ؟ صرف ایک تھانے کے اندر 300 ایف آئی آرز ہیں. 3000 سے زیادہ ایف آئی آر پوری سوسائٹی کو کر رہے ہیں. 3000 سے زیادہ ایف آئی آرز جو ہیں وہ پنجاب میں ہوئی ہیں. ایک 9th کلاس کا 10th کلاس کا بچہ بیگ پہنا ہوا ہے اس کا، اور اس کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، وہ کچہری میں بیٹھا ہوا ہے. نصیر کمبوز صاحب جو ہیں یہ خود وکیل ہیں، ان کو بھی کئی کالز آئی ہوں گی، ہمیں بھی کالز آئی ہیں. کیا ہے، ابھی میں ایک پولیس اسٹیشن سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پر درجنوں کے حساب سے شہریوں کو اس طرح بے رحمانہ اور شفقانہ انداز سے لے جا کر تھانوں میں نیچے بٹھایا ہوا تھا کہ یہ لوگ ٹریفک وائلیشنز کر رہے ہیں. دیکھیے، ٹریفک کو بہتر کرنے کے آپ کے پاس بہت سے طریقے ہیں، یہ تو بالکل آخری حربہ ہے. اب آپ دیکھیے نا اس میں بہتری کیسے ممکن ہے. لیکن دیکھیے، بہتری تو تب ہم لانے کی کوشش کریں نا جب ہماری بل ہو، جب ہماری انٹینٹ ہو کہ ہم نے عام شہری سے ووٹ لے کر حکومت میں آنا ہے. ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نے ووٹ لیے بغیر آنا ہے، تو ہمیں اس شہری کی نہ عزت کا خیال ہے نہ توقیر. ہم تو بلکہ ان سے بدلہ لے رہے ہیں کہ بھائی اس نوجوان نسل نے تو ہمیں ووٹ ہی نہیں دیا، تو ہم ان سے اس طرح بدلہ لیتے ہیں، ان کو اس طرح رسوا کرتے ہیں تھانوں میں، کچہریوں میں. آپ مجھے بتائیے نا، اس باپ کی ہوگی جس نے اپنے بچے کو کالج میں بھیجا اور وہ اس کو تھانے سے اور کچہری سے لے کے آ رہا ہے. اب میں یہاں ایڈ کروں کہ ایک بچہ جو لا کو نہیں فالو کر رہا، ہیلمٹ نہیں پہن رہا اور انڈر ایج موٹر سائیکل چلا رہا ہے، یہ اس کے لیے تربیت کے لیے، نہ کہ وہ روڈ پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو، اس کو ہیڈ انجری آئے. شکریہ ناظرین، آپ نے میرے شرکا کی باتیں سنی. دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ